हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सब इस वक्त सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत की याद में बैठे हैं। वो नजरों के सामने नहीं है लेकिन दिल में मौजूद है और हमेशा रहेंगे। वो भुलाने की नहीं बल्कि याद रखने की जात है, जिनकी जात में ऐसे अखलाकी नमूनों की बहुतायत थी कि जिस पर इंसानियत हमेशा फख्र करती रहेगी। वो शराफत और सादगी का पैकर थे, वो अखलाक व मुरब्बत का मुजस्समा थे और सबसे बड़ी बात ये कि अपने असलाफ की यादगार थे। बस एक शेर पढ़कर मैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला को आवाज़ देता हूँ कि जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई। जरा सारे लोग अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। जब से मुझको आपके घर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। और जाने क्या अंजाम होता वो तो यूं कहिए हमें हजरत ताहिर मियां की रहनुमाई में। जाने क्या अंजाम होता वो तो यूं कहिए हमें हजरत ताहिर मियां की रहनुमाई मिल गई। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फ़ज़ाओं में कर ले, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने वाहिदी उनसे सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत। नारे तकबीर, जिसके लम्हे बदलते हुए पहलू आए, कभी होठों पे तबस्सुम कभी आंसू आए। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, पलकें जब भी मैं उठाऊं तो नजर तू आए। एक बार और नबी और आले नबी की अक़ीदत में डूब कर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। हज़रात, काफ़ी देर से ना तो मनाक़िब आप समाअत कर रहे हैं, मेरे बाद हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात आपके दरमियान में जलवगर हैं। यके बाद दीगरे आप हज़रात को उनके ख़िताब से मुस्तफ़ीद होना है। चंद मिनट के लिए हुज़ूर ताहिर मिल्लत के इस 40वें के फ़ातिहा में शरीक होने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। हुज़ूर ताहिर मिल्लत पर मुझसे ज़्यादा जानने वाले इसी मजमे के अंदर हज़ारों लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा उन्हें जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सब जानते हैं। बहुत से लोगों ने उनकी जलवत देखी, खिलवत देखी, मजमे में देखा, मैदान में देखा, खानकाह में देखा, सफ़र में देखा, हदर में देखा, लेकिन कुछ ऐसी खूबी हैं जिसको सब ने देखा। और पूरा मजमा इस बात पे गवाही देगा कि हाँ मैंने भी देखा। पूरा मजमा गवाही देगा इस बात पे कि हाँ मैंने देखा। हुजूर ताहिर मिल्लत को हर हाल में मुस्कुराते देखा। देखा कि नहीं देखा बोलो तो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ताहिर मिल्लत को हर शख्स ने हर हाल में मुस्कुराते देखा। और ऐसा नहीं वो पत्थर के इंसान थे, वो भी गोश्त और पोश्त के इंसान थे, उनमें भी एक धड़कता हुआ दिल था। तकलीफ बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू से तकलीफ होती थी, अच्छी बातों से उन्हें खुशी होती थी, अच्छे लोगों से मिलकर खुशी होती, खराब गुफ्तगू से उनके दिल को तकलीफ होती। और तकलीफ पहुंचाने वालों ने भी तकलीफ पहुंचाने में कमी नहीं रखी। ऐसा भी हुआ, लोग जानते हैं, मखसूस लोग बहुत सी तकलीफें पहुंची, बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंची, बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंची उनके दिल को। तकलीफों में बिखरना, दिल को चोट लगे, चोट लगते ही बिखरना,
غصے کا اظہار کرنا، چہرہ سرخ ہو جانا، یہ ایک عام بات ہے، مگر ہر حال میں چہرے پہ مسکرا کے دکھانا اور مسکرا کے ملنا اور ہر انسان سے ایسے ملنا جیسے 3 مہینے باپ مل رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا حضور سہیل میاں صاحب قبلہ سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے، کبھی کبھی گفتگو ہوتی تھی تنہائی میں کافی دیر تک، یہ بات حضور طاہر ملت کو معلوم تھی، تو مجھے بھی وہ کبھی کبھی ایسی شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ میں تو اس لائق نہیں کہ میں کوئی رشتہ جوڑ سکوں، میرے لیے تو یہی رشتہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں اس در کا غلام بنا رہوں، یہی میرے لیے سرداری ہے۔ اس در کی گداگری زمانے کی تاجوری سے کم نہیں، زمانے کی سلطانی سے کم نہیں۔ یہاں میں کیا، میرے باپ کی اوقات کیا، بریلی کے امام جب آئے تھے تو پکار اٹھے تھے، اللہ اللہ عز شان و احترام ہے بالگرام۔ شعر تو سب کو یاد ہے، میں تھوڑا جلدی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضور طاہر ملت میں رات میں جلسے میں تھا، عبد واحد کے سبب، اس پہ تو میں بڑا تفصیل سے تشریح کر چکا ہوں پچھلے جلسے میں۔ جنت اگر بالگرام کو کہا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کو مخفی نہیں رکھا، کھول کے نام بتا دیا کہ عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام۔ اب کوئی دعویٰ کھول بھی نہیں سکتا کہ ان کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے نام لے کر کے ظاہر کر دیا، کھول دیا کہ اگر بالگرام جنت نشان ہے تو کسی اور وجہ سے نہیں، وہ میر عبد الواحد بالگرامی کی وجہ سے۔ گنجائشیں ختم کر دی اعلیٰ گنجائشیں ختم کر دی اعلیٰ حضرت سرکار نے۔ اب ایک بات بتاؤں، جنت میں رضوان بھی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا لطیف اشارہ کر دیا، جنت میں رضوان بھی ہوتا ہے۔ اگر جنت میں رضوان ہے تو بریلی کے امام کی جنت میں بھی ایک رضوان ہے۔ اب دیکھیں آپ جلوہ گر ہیں، آپ کے سامنے حضرت رضوان میاں، احمد اعلیٰ حضرت سرکار کی جنت میں بھی ایک رضوان ہے۔ اب سنیں میں کیا کہنا، حضرت نے توجہ اس طرح موڑ دی، میں کچھ کہنے جا رہا تھا، ہاں یاد آئی وہ بات۔ حضور طاہر ملت انشاءاللہ برکاتی فیضان جو برسے، حضور طاہر ملت اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت جس کی گہرائی کو کوئی قلندر ناپ ہی نہیں سکتا، جن کی گہرائی اور گہرائی کو اس دور کا کوئی پیر کیا ناپے گا۔ میں تو بڑے فخر کے ساتھ یہ جملہ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، میرے طاہر ملت ایک پیر ہی نہیں تھے بلکہ پیروں کے لیے نمونہ بھی تھے۔ وہ نمونہ بھی تھے پیروں کے لیے۔ ہے ایک بات بتاؤ، اس میں بہت سے لوگ بالگرام کے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہیں بہت سے لوگ، اور اگر نہیں بھی ہیں تو بڑے حضرت ہے بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑے تھے، اتنے بڑے ہے کتنے بڑے یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ بنانے والا خدا جانتا ہے یا بننے والے طاہر ملت جانتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، کتنی دور ہیں آپ سے اس وقت طاہر ملت؟ کتنی دور ہیں آپ سے؟ نظر گھماؤ، طاہر ملت کا دیدار کرو۔ اب بات یاد آ گئی، حضور طاہر ملت کی مزار شریف کی جگہ طیب بالگرامی کے بغیر
ایک بات بتایا بہت سے علماء سے میں نے سنا، میں نے پڑھا حضرت طیب بلگرامی کو بھی کافی پڑھا ہے، تو جو حلیہ تحریر میں لانے والے نے لایا، جو جس میں ایک خاکہ بنتا ہے، تو بہت سے علماء نے اس بات کو بتایا کہ حضور طاہر ملت کی شباہت طیب بلگرامی کی جس طرح تھی، حضور طیب بلگرامی کی طرح، اور طیب بلگرامی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ جسے چلتا پھرتا زمین پہ فرشتہ دیکھنا ہو وہ طیب بلگرامی کو دیکھ لے۔ حضرت طیب بلگرامی مفتی صاحب کی بھی تقریر ہوگی حضرت سہیل میاں صاحب قبلہ کی رسم سجادی کے وقت، انشاءاللہ بڑی معلوماتی گفتگو ہوگی، اس خاندان پر بڑا اچھا مطالعہ رکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب قبلہ، وہ ہم لوگوں نے خود ہی منتخب فرمایا کہ حضرت کی تقریر ہوگی اس وقت۔ ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ ایک بات بتاؤ، کبھی کسی نے حضور طاہر ملت کے چہرے پہ غصہ دیکھا؟ ہاں سب لوگ بولو نا بھائی، ارے یہ لکھیں گے جو لوگ سوانح عمری لکھنے والے ہیں، جو قلم اٹھانے والے، یہ سب لکھیں گے، یہ جو بات آپ شہادت دیں گے وہ تحریر کی جائے گی۔ حضور طاہر ملت کے چہرے پہ کبھی کسی نے غصہ دیکھا؟ عموماً لوگ کہتے ہیں غصے میں چہرہ لال ہو، کہتے نہیں کہتے غصے میں چہرہ سرخ ہو، میرے طاہر ملت کا چہرہ تو مسکراتے تھے تب بھی سرخ ہی رہتا ہے۔ میرے سرکار طاہر ملت کا چہرہ ایسا آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتا اور چمکتا تھا، وہ ہمارے مسکراتے رہتے تھے، لہجہ گفتگو پر اتنا شیریں تھا، جب وہ بولتے تھے ایسا لگتا تھا کہ میرے باپ بول رہے ہیں، میرے پیرے والد گرامی بول رہے ہیں، مرید سے گفتگو کرتے تو لگتا شیخ کامل بول رہے ہیں، اور جب مسند انصاف پر تشریف رکھتے تو اتنی بہترین باتیں، اتنی قیمتی نکات ایسے سادہ جملوں میں مرید کو عطا فرما دیتے، قسم خدا کی مرید کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ بہت سیدھے سچے ایسا پیر ہے، ایسا پیر ایک تعویذ لکھوانے کے لیے ایک صاحب آئے 12 لکھوا کے لے گئے، میرے سامنے کی بات ہے، ایک بولے ایک تعویذ لکھوانا ہے، میں پریشان ہو جاؤ حضرت بیٹھے جاؤ چلے 12 لکھوا۔ جب باہر نکلے ہم نے کہا بھائی صاحب اگر 14واں لکھواؤ گے تب بھی میرے سرکار لکھائیں گے۔ کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو چھڑکا نہیں، چہرے پہ کبھی تلسی آئی نہیں، وہ مسکراتے رہے، اپنے رحم و کرم، اپنے کرم کی بارش کرتے رہے، جب تک زندہ دنیا میں رہے، پورے اپنے غلاموں پر کرم کی بارش کرتے رہے۔ اب ان کے جانے کے بعد سن مایوس نہ ہو، سہیل ملت کی شکل میں طاہر ملت کا پیغام تمہیں ملنے والا ہے۔ ایک سفر میں تھا، مولانا حنیف صاحب قبلہ تھا، نیپال سے آ رہا تھا، مجھے بڑا زوم تھا خود پہ کہ مجھے راستوں کی بڑی معلومات ہے، حضرت ادھر سے نہیں ادھر سے گاڑی لے چلی، گاڑی موڑ کی، ڈرائیور نے بھی سمجھا کہ بھائی مولانا لیاقت کا یہ علاقہ انہیں زیادہ معلوم ہو۔ مولانا حنیف صاحب شاہد حضرت نے فرمایا مولانا مجھے لگتا ہے ادھر نہیں ادھر ہی چلیے، میں نے کہا نہیں حضرت میں تو اس علاقے سے خوب گھوما ہوں۔ 4 کلومیٹر جانے کے بعد آخرکار پلٹنا پڑا، اسی راستے پہ جانا پڑا جدھر طاہر ملت نے فرمایا۔ علامہ حنیف صاحب قبلہ بولے مولانا سمجھے، ہم نے کہا تھا میں سمجھ گیا، میرے سرکار طاہر ملت اس علاقے میں کبھی آئے نہیں، اس علاقے میں کبھی میرے حضرت کبھی آئے نہیں، ادھر ہوا نہیں، مگر میرے سرکار نے میری غلطی پر تنبیہ فرمایا تھا، کاش میں سمجھ جاتا تو یہ بلا وجہ کا سبب نہ ہوتا۔
وہ کرامتوں کا اظہار اتنا مخفی انداز میں کرتے تھے بھائی صاحب، سمجھنے کے لیے بھی 2-4-6 دن ریسرچ کرنا پڑتا، اتنا مخفی انداز میں وہ دوسرے کے بازو پہ رکھ کے تعویذ دے کے پھونک ڈال کر کے پانی پڑھ کے دیکھ کے ایسی کرامتوں کا اظہار کرتے تھے کہ بھائی صاحب سمجھنے کی کرامتوں کو سمجھنے کے لیے بھی بہت گہری تحقیق کی ضرورت ہے۔ مگر سراپا کرامت، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر!